बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों और समातों से टकराने वाली इस आवाज़ के ज़रिए सदाम रियाज का प्यार और मोहब्बत भरा सलाम। BBC न्यूज़ नेटवर्क की स्क्रीन पर आज प्रोग्राम के मेहमान सरदार ज़ियाउल कमर, चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर साबिक़ उम्मीदवार हैं। हल्का शर्की बाग से 2011 में और 2016 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ा। 2021 में हल्का बस्ती बाग से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से रियासत आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास के मद्दे मुकाबल इलेक्शन लड़ा। सरदार ज़ियाउल कमर साहब से मुख्तसर सवालात और इनसे भी तवक्को करेंगे कि मुख्तसर जवाबात के ज़रिए प्रोग्राम को मुख्तसर से मुख्तसर तरीन करेंगे। ज़ियाउल कमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। ज़माना तालिब इल्मी में जब स्टूडेंट थे उस वक़्त चूँकि सियासतदान के घर पैदा होने वाले बच्चे को सियासत का शौक़ होता है, ये जो ज़ियाउल कमर मेरे सामने मौजूद हैं, इनको भी शौक़ था कि मैं जब अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करूंगा तो इस रियासत जैसे पुरखार रास्ते पे आऊँगा या हालात ने मजबूर किया और आप इस सफ़र पे तशरीफ़ लाए। शुक्रिया सदाम। सबसे पहले तो मैं जो आपका चैनल है BBC, ज़ाहिर है ये एक इंटरनेशनल चैनल है और मैं ये समझता हूँ कि बड़ा काम किया इसने यहाँ पे पूरी दुनिया में मज़लूमों की आवाज़ को उठाने के लिए, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। देखें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपनी बुक लिखी है डॉटर ऑफ द ईस्ट, मशरक़ की बेटी। उसमें मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने यह कहा था कि सियासत मेरा इंतखाब नहीं बल्कि मैं सियासत का इंतखाब हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद मेरा भी कोई इस तरह से सच सियासत का, यकीनन सियासी माहौल में बंदा जब उसी में पैदा होता है, उसी में परवरिश पाता है, तो वो उसका ज़हन सियासत की तरफ ना भी हो फिर भी वो उसके सियासत के अमल में से गुज़रता रहता है, चीज़ों को देखता रहता है। लेकिन ज़ाती तौर पे शायद मैं जब तक स्कूल गोइंग था तो मेरा कोई इस तरह का इरादा नहीं था, लेकिन जब मैं फ़र्स्ट ईयर में था तो फर्स्ट ईयर में ही एक हड़ताल में यहाँ पे एक ऐसा हादसा हो गया था कि उस केस में मुझे भी मुलव्वस कर दिया गया। और फिर ज़ाहिर है जो मेरे बाकी ख्वाब थे या मैं जो करना चाहता था शायद उसमें नहीं, तो फिर मुझे सियासत में खींच के लाया गया समझ लें, बल्कि मेरे मुखालफिन जो थे मेरे वालिद के सियासत में, वो मुझे सियासत में खींच के लाए। और फिर ज़ाहिर है जब आप सियासी जदोजहद में PSF के प्लेटफार्म से मैंने जदोजहद का आगाज़ किया, ये 96 में मैं फ़र्स्ट ईयर में था उस वक्त, तो PSF ज्वाइन की और PSF के प्लेटफार्म से जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रिए को, उनके सियासी फ़लसफ़े को पढ़ा समझा, तो फिर उसके बाद फिर यकीनन उस फ़लसफ़े के लिए और उस जो मिशन था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, उसकी तकमील के लिए, उस जद्दोजहद में, उस कारवां में अपना हिस्सा डालने के लिए मैं शामिल हुआ और आज तक शामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद चूँकि मसला कश्मीर पर रखी गई, लेकिन मुखालफिन और नक़दीन कहते हैं कि आपकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कश्मीर का केस आलमी दुनिया में उस तरह नहीं लड़ा जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लड़ना चाहिए था। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आलमी दुनिया में केस लड़ाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद, आपने कहा कि इसकी जब बुनियाद ही कश्मीर के इशू पर रखी गई थी, और सिर्फ कश्मीर के इशू पर ही नहीं, यकीनन पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे इशूज़ थे कि जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान की, देखें ये दुनिया की वाहिद पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो अपने बनने के 3 साल बाद उस रियासत की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। सही। दुनिया में ऐसी और कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि कोई पार्टी अपने बनने के 3 साल बाद उस रियासत की सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। ये एजाज़ सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हासिल है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुनियादी प्रोग्राम और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो करिश्मेटिक जो पर्सनैलिटी थी, जो शख्सियत थी उनकी, उसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतने कम अरसे में पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात और ताकतवर तरीन सियासी जमात बन गई। पाकिस्तान के सारे मेहनत कश उसके साथ खड़े हुए। कश्मीर के इशू के हवाले से जो आपने बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी कश्मीर का केस बड़े जानदार अंदाज से लड़ा। आज तक वीडियोज़ भी मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, दुनिया देख रही है। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, हर एक अवेयर है। और फिर उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी OIC में कश्मीरियों को उन्होंने नुमाइंदगी दिलाई। इसी तरह से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कश्मीरियों के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद की। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो ये भी कहा था कि हम कश्मीर की आज़ादी के लिए 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, जंग लड़ने का मतलब ये था कि हम सियासी सफारती हर माज पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीरियों की जंग लड़ेगी, और कश्मीरियों की जंग आज तक
چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی لڑ رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی کی جنگیں سب سے پہلے قوموں کو خود لڑنی پڑتی ہیں، اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ کشمیری قوم خود اس آزادی کی جنگ کے لیے آگے بڑھے گی اور اپنا کردار ادا کرے گی۔ ضیاء القمر صاحب، کل زندگی میں سے آدھی زندگی سیاست کو دی، 20 سال کے لگ بھگ عرصہ سیاست کو دے دیا، اس 20 سے 25 سال کی سیاسی زندگی میں آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ دیکھیں، سیاست کھونے اور پانے کی کوئی ذات کے لیے کھونے پانے کا مسئلہ تو نہیں ہوتا کہ آپ سیاست میں ذات کے لیے آپ کیا آپ نے کھو دیا یا کیا پا دیا، اس لیے تو نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو کہا کہ جب میں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سیاسی فلسفے کو، جموں کشمیر پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بنیادی منشور کو پڑھا، تو پہلے ہم نے اسٹوڈنٹ پولیٹکس شروع کی اور طلبہ حقوق کے لیے جدوجہد کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج تک پیپلز پارٹی کی پلیٹ فارم سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور جدوجہد کا بنیادی مقصد سیاسی جدوجہد کا یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اپنی ذات کو نفی کرتے ہیں۔ سیاست میں میرے والد نے مجھے ایک بات کہی تھی صرف، کہ اگر واقعی سیاست کرنا چاہتے ہو تو پھر اگر کہیں کسی کی بچی کو، کسی کے بچے کو ننگے پاؤں دیکھو، اس کے تن پہ کپڑا نہ دیکھو، تو تمہیں اس کی صورت میں اپنی بچی یا اپنا بچہ نظر آنا چاہیے۔ اگر کہیں کو کسی کو تکلیف میں دیکھو تو تمہیں خود اپنا آپ یاد آنا چاہیے کہ میری اگر یہ تکلیف ہو تو میں کیسا محسوس کروں گا۔ تو سیاست وہ کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں دوسروں کا درد ہو، جو اپنی ذات سے اوپر اٹھ جائے۔ سیاست کرنی ہی اس کو چاہیے، نہیں تو نہیں کرنی چاہیے۔ اور جب آپ یہ سوچ کے سیاست کریں گے تو پھر آپ نے اپنے لیے کیا پایا کیا کھویا، یہ باتیں بہت چھوٹی اور بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، پھر ان باتوں کی اہمیت کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پانے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا، اور اس کے بعد باغ کے لوگوں کا اور پورے آزاد کشمیر کے نوجوانوں کا، چونکہ میں پی ایس ایف کا بھی چیئرمین رہا، یوتھ کا بھی چیئرمین رہا، آزاد کشمیر کا، پیپلز یوتھ کا اور پی ایس ایف کا، اور پورے آزاد کشمیر میں نوجوانوں نے بہت محبت دی، عزت دی، تو اللہ پاک نے بہت عزت دی۔ میں اس پہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد لوگوں کا، ضلع باغ کے اور پورے آزاد کشمیر کے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 2021 کے عام انتخابات میں آزاد کشمیر کے ضلع باغ کے حلقہ وسطی اور حلقہ شرقی باغ سے لگ بھگ 39,000 لوگوں نے آپ پہ اعتماد کیا۔ اپوزیشن میں 1 سال اور 4 ماہ گزر گئے۔ آئندہ کا وقت بھی اپوزیشن میں اپنے کارکنوں، چاہنے والے، محبت کرنے والے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں گے، ان کو مطمئن رکھیں گے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، سیاست میں مقاصد ہوتے ہیں۔ اگر بات صرف اقتدار کی ہوتی تو اس بار بھی ہماری دہلیز پہ تھا اقتدار، اس وقت بھی ہم اقتدار کا انتخاب کر سکتے تھے۔ ہم اس بار بھی اگر اپنے لیے آسائش یا رات کا راستہ اختیار کرتے تو بڑا آسان تھا کہ آپ اپنا ایمان بیچ دیں، آپ اپنا نظریہ بیچ دیں، آپ اپنی کمٹمنٹ بیچ دیں، تو یہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں اور مل سکتی تھیں، اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے، سارے لوگوں کو پتہ ہے۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ مشکل میں کھڑا رہ کر آپ جو اپنا اگر کوئی واقعی مقصد ہے تو اس کے لیے جدوجہد کریں، اور مقصد ہی آپ کو عظیم بناتا ہے۔ مقصد اگر آپ کا بڑا ہوگا تو آپ بڑے ہوں گے، آپ کو عزت ملے گی، احترام ملے گا۔ اگر آپ کا مقصد چھوٹا ہوگا، گھٹیا ہوگا، اپنی ذات تک محدود ہوگا، فائدے تک محدود ہوگا، تو وہ وقتی طور پہ آپ کو راحت تو دے سکتا ہے، نہ وہ آپ کو سکون دے سکتا ہے اور نہ وہ آپ کو عزت دے سکتا ہے۔ ریاست آزاد کشمیر میں لوکل باڈیز الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ وسطی باغ اور حلقہ شرقی باغ کے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کس حد تک مطمئن ہے کہ آپ کے عرف ٹکٹ کے فیصلے پہ عوامی رائے شامل تھی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، یہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم کہ 30 سال بعد، چونکہ بلدیاتی انتخابات جمہوریت کی اصل روح ہیں، یہ جو لوکل باڈیز الیکشن ہے یہی جمہوریت کی اصل روح ہیں، 30 سال یہ نہیں ہوئے اور 30 سال کے بعد ہو رہے ہیں۔ لوگوں میں جوش و خروش ہے، لوگوں میں ولولہ ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں الیکشن لڑوں، وہی انتخابات میں حصہ لے، چونکہ 30 سال بعد یہ پریکٹس ہو رہی ہے۔ اور یقیناً بلدیاتی انتخابات میں جس طرح کچھ چیزیں نیگیٹو بھی ہیں کہ سیاست کو اگر آپ خاندانوں کی طرف لے کے جائیں گے، برادریوں کی طرف لے کے جائیں گے، بیہودہ تعصبات کی طرف لے کے جائیں گے، مفادات کی طرف لے کے جائیں گے، اور پھر وہی جس طرح جنرل الیکشن میں ہوا خرید و فروخت کی طرف لے کے جائیں گے، اس طرف اگر آپ لے کے جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا آپ کی سوسائٹی کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات ہونا بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ آج اگر یہ نقصان ہوگا تو اگلی بار یا اس سے اگلی بار یہ چیزیں ان سے پلٹ جائیں گی،
ایک بار آپ خاندان کے نام پر، برادری کے نام پر، ٹبر قبیلے کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن دوسری بار آپ ایکسپوز ہو جائیں گے، دوسری بار لوگ پھر اس سے بہتر فیصلہ کریں گے، تیسری بار اس سے بہتر فیصلہ کریں گے، اور پھر پولیٹیکل پارٹیز بھی مضبوط ہوں گی۔ ٹکٹس کی جہاں پہ آپ نے بات کی، ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے، ہم نے کسی سرمایہ دار کو ٹکٹ نہیں دیا، کسی اس طرح ٹکٹ نہیں دیا، ہم نے سیاسی کارکنوں کو ٹکٹ دیا ہے، ہم نے سفید پوش سیاسی کارکنوں کو ٹکٹ دیا ہے۔ یہ ہم پورے جو ہمارے ٹکٹس ہیں، ہم ان پہ ایک پوری ڈاکومنٹری بھی انشاءاللہ چلائیں گے اسی دوران کہ ہم نے کن لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے۔ ہاں، کچھ جگہوں پہ سیاسی کارکن جو آپ کے ساتھ بڑے لائل ہوتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، وہ جب آپ سے ناراض ہوتے ہیں تو آپ کا دل بھی جو ہے وہ ٹوٹتا ہے، اس پہ بھی زخم لگتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ایسے زخم بڑے لگے ہیں، ہمارے بہت سارے دوستوں، بہت سارے ساتھی جن کی بہت قربانیاں ہیں، بہت محبت ہے، بہت سردار قمر زمان صاحب سے پارٹی کے ساتھ بہت محبت ہے، بہت گہری وابستگی ہے، ان کے، میرا بات کمپلیٹ، ان کے دل ٹوٹے ہیں تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دلوں پہ بھی اسی طرح چھریاں لگی ہیں، اسی طرح ہمیں بھی تکلیف ہوئی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز ابھی اتنی مضبوط نہیں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کا ووٹ بینک اتنا مضبوط نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی ٹکٹ دیں تو وہ جیت جائے۔ صحیح۔ تو یقیناً جمہوریت میں جو الیکشن پولیٹکس ہے، اس میں یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں، لوگ کس کو چاہتے ہیں، لوگ اپنا نمائندہ کس کو بنانا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے حتی الامکان یہ کوشش کی ہے کہ ہم لوگوں کی آراء سے فیصلے کریں۔ یقیناً 4-5-10% غلطیوں کی گنجائش بھی ہوتی ہے، یہ آنے والے دنوں میں ہی چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے بہت ہی جانسار ساتھی ہم سے ناراض بھی ہوئے، ہم ان کو منانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے کے پاس میں ذاتی طور پہ جاؤں گا، وہ ہم سب کو، ان کو اپنے دل کا ٹکڑا سمجھتے ہیں، ہم کسی کو ناراض نہیں ہونے دیں گے، ہم سب کے پاس جائیں گے، یہ کوشش کریں گے کہ سب کو واپس پیپلز پارٹی کے اس پرچم جس کو بلند رکھنے کے لیے انہوں نے بہت جدوجہد کی، قربانیاں دیں، تو وہ یہ قربانی بھی دیں، چونکہ بعض اوقات قربانی دینی پڑتی ہے اور قربانی کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور قربانی تو ویسے بھی اپنی سب سے قیمتی اور پیاری چیز کی، یہ تو ہمارا دین کہتا ہے کہ سب سے پیاری چیز کی آپ کی قربانی لگتی ہے، تو بعض اوقات بہت پیاروں کی قربانی بھی لگ جاتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، ان کی قربانی نہ تو ان کے لیے رائے گاہ جائے گی، نہ یہاں کی ہمارے لوگوں کے لیے رائے گاہ جائے گی، اور نہ پارٹی کے لیے رائے گاہ جائے گی۔ انشاءاللہ پارٹی ان کو اس کا ریوارڈ دے گی اللہ کی مدد سے۔ پاکستان میں اس وقت پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی لانگ مارچ کے اوپر اور عمران خان کی سیاست کے اوپر مختصر اگر آپ سے پوچھا جائے کو اپنی گفتگو کو ان کو سٹریم لائن کریں تو آپ کے کیا ریمارکس ہوں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی میری اول روز سے یہی رائے ہے کہ وہ بہت سیلفش آدمی ہیں، خود غرض آدمی ہیں۔ اگر آج آپ ان کو اقتدار دے دیں، وہ کہیں گے کہ سب اچھا ہے۔ اگر ان کو ادارے، وہ آج بھی یہ توقع کہ وہ اداروں سے اس لیے ناراض ہو رہے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ یہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے اور میری مدد نہیں کرتے، وہ اداروں کو ان کے آئینی رول سے ہٹانے پہ یعنی تیار کر رہے اور اکسا رہے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ادارے اپنے آئینی رول کو چھوڑ کر ان کی سپورٹ کریں اور ان کی جائز اور ناجائز خواہشات کی تکمیل کرتے رہیں۔ یعنی اقتدار عمران خان صاحب کے پاس ہو تو سب اچھے، اقتدار عمران خان صاحب کے پاس نہ ہو تو سب برے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو میں نے کبھی بھی اس طرح کا دیکھے ہیں، مشہور مقبول ہو جاتے ہیں لوگ، تاریخ بری پڑی ہے۔ ایک وقت میں ہٹلر بہت مقبول آدمی تھا، جرمنی میں بہت مقبول تھا، لیکن ہٹلر کو تاریخ کیسے یاد کرتی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ جو اسٹوڈنٹ یونینز ختم کی گئی، طلبہ سیاست سب سے پہلے، اور لوکل باڈیز کو ختم کیا گیا، جس سے سیاست ختم ہوئی، نظریاتی بحث ختم ہوئی، اور پھر ایسے ہی کوئی جھوٹے خواب دکھلائے گا تو لوگ یعنی بعض اوقات نوجوان اس پہ یقین کر لیتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کریں آپ تو اس پروپیگنڈے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ چیزیں ایکسپوز ہوتی ہیں جب تو لوگوں کی اصلیت سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس لیے بھی میں لیڈر نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب نے جس انداز سے سیاست میں آپ دیکھیں کہ ہر ایک کو گالی دی، اور پھر یہ کہ گالی کے جواب میں اگر آپ دلیل دیں گے تو وہ پتھر مارتے ہیں، ان کے سپورٹرز بھی، اور پھر عمران خان صاحب ایک دن کسی کے حق میں بات کریں گے تو سارے ان کو سپورٹرز کہیں گے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دوسرے دن وہی عمران خان صاحب اگر یہ کہیں کہ نہیں یہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، یہ میں نے غلط بات کی تھی اور اصل بات یہ نہیں ہے، یہ بڑا غلط آدمی ہے اس لیے کہ یہ میرے ساتھ نہیں رہا، تو سارے سپورٹرز کہیں گے کہ آج بھی یہ صحیح ہیں۔ تو اس لیے یہ اس طرح کی ایک چیز ہے کہ وہ ہر چیز کو، جو شخص یہ کہے کہ یو ٹرن لینا لیڈرشپ ہے،
تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یو ٹرن لیڈر نہیں لیا کرتے۔ کربلا کو دیکھیں آپ، کربلا میں بھی تو یو ٹرن کی گنجائش موجود تھی، صحیح، تو وہاں جان دے دی نا، یو ٹرن نہیں لیا، یو ٹرن نہیں لیا جاتا، مقاصد کے لیے جدوجہد کی جاتی ہے، پھر چاہے جیل ہو، پھانسی ہو، کوڑا ہو، موت ہو، کچھ بھی ہو، آگ ہو، کچھ ہو، لیکن پھر آپ اپنے اصول پہ کھڑے رہتے ہیں، پھر آپ اپنے نظریے پہ کھڑے رہتے ہیں، پھر آپ یو ٹرن نہیں مارتے۔ ہر دوسرے دن جو یو ٹرن مارے اور کہے کہ میں اس لیے عظیم لیڈر ہوں کہ میں یو ٹرن مارتا ہوں، اور یو ٹرن مارنے والا ہی عظیم ہوتا ہے۔ ضیاء القمر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ جب آپ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کرتے تھے، پی ایس ایف کے کتنے سال آپ صدر رہے؟ میں 11 سال پی ایس ایف کا صدر۔ پی ایس ایف کے آئین میں 11 سال صدر رہنے کی 2 سال۔ آپ اپنے والد صاحب کے اثر و رسوخ کی وجہ سے رہے یا نہیں، یہ آپ مجھ سے سوال پوچھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ریاست آزاد کشمیر کے لوگ دیکھیں، اگر جواب دینا چاہیں تو بات تو یہ ہے کہ نہ میں اپنے والد صاحب کے اثر و رسوخ کی وجہ سے بنا، چونکہ میرے والد صاحب نے مجھے، جب میرے پی ایس ایف کا الیکشن تھا، 15 دن الیکشن میں رہتے تھے، اس وقت تک انہوں نے اجازت ہی نہیں دی تھی کہ تم الیکشن لڑو۔ صحیح، وہ تو 15 دن رہتے ہوئے جب پورے آزاد کشمیر کی پی ایس ایف کے وفد میں نے ان کے ساتھ ملوائے، ان کے ذریعے میں نے پھر اجازت لی کہ میں لڑوں الیکشن۔ میں نے اسٹرگل کی، میں ایک ایک کالج، ایک ایک جگہ پہ خود گیا۔ اب جب میں 2005 میں 10 اپریل 2005 کو میں پی ایس ایف کا چیئرمین بنا، تو 8 اکتوبر 2005 میں زلزلہ آ گیا۔ صحیح، زلزلے کے بعد نہ تعلیمی ادارے رہے، نہ آپ کو معلوم ہے کہ پھر 4-5 سال کس طرح کی صورتحال رہی اس خطے میں، اور وہ ایسی صورتحال میں نہ تعلیمی ادارے تھے، نہ طلبہ سیاست تھی، ظاہر زندگی ہی نہیں تھی وہاں پہ، زندگی کی ساری جو بنیادیں ہل گئی تھیں، تو وہاں پہ تو ایک الگ سی دنیا اس وقت، اور الگ سا ماحول اور الگ سی ذہنی کیفیت تھی یہاں کے لوگوں کی اس زلزلے کے بعد۔ تو یہاں پہ اس وقت پھر ظاہر ہے وہ 3-4 سال تو ہمارے سپائل ہوئے، ضائع ہوئے، اس طرح سے ہم نہیں کر سکے۔ پھر بھی میں نے 2 سال پورے ہونے کے بعد طوبہ انٹرنیشنل ہوٹل ہے راولپنڈی، وہاں پہ میں نے اجلاس بلایا پی ایس ایف کا، اور میں نے دوستوں کو کہا کہ میری مدت پوری ہو چکی ہے اور میں اب پابند ہوں کہ آپ اگر کنونشن کا کہتے ہیں تو ہم کنونشن کروائیں۔ میرے دوستوں نے میری توثیق کی جو پی ایس ایف میں موجود تھے۔ پی ایس ایف کی سینٹرل کمیٹی ہے، سینٹرل کمیٹی آئین کون بناتی ہے؟ سینٹرل کمیٹی بناتی ہے۔ جس طرح یعنی پاکستان کا آئین ہے یا کشمیر کا ہے، وہ آپ کی اسمبلی بناتی ہے 2/3 میجارٹی تھے، اسی طرح سے جو تنظیموں کا آئین ہوتا ہے وہ آپ کی سینٹرل کمیٹی جو ہوتی ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہوتی ہے، وہ 2/3 میجارٹی سے بناتی ہے۔ تو وہی کمیٹی اگر 2/3 میجارٹی سے آپ کو ایکسٹینشن دے، آپ کو کہے کہ نہیں ابھی آپ کنٹینیو کریں، تو پھر میں نے 11 سال بعد بھی پی ایس ایف کے اندر سے میرے، یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ پی ایس ایف میں 2 سال کے بعد، آپ باقی پورا پی ایس ایف کے جتنے چیئرمین رہے آپ چیک کر لیں کہ 2 سال کے بعد کیا 2 سال سے پہلے بغاوتیں شروع ہو جاتی تھیں۔ یہ بھی میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، اور اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں پی ایس ایف کے، کہ 11 سال بعد بھی میں نے خود استعفیٰ دیا چیئرمین بلاول صاحب کے سامنے، اور میں نے کہا کہ میں پی ایس ایف کا چیئرمین نہیں رہنا چاہتا۔ پی ایس ایف کے اندر سے کوئی بغاوت نہیں ہوئی، اور پی ایس ایف اس وقت بھی میرے ساتھ کھڑی تھی۔ چیئرمین صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ آخری سوال پوچھوں گا، جواب دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اگر جواب نہ دینا چاہیں تو نو کمنٹ کیا کے پروگرام کو ختم کریں گے۔ زندگی کے اس فیز میں، اسٹوڈنٹ لائف میں، سردار قمرالزمان صاحب کے ہاتھوں کبھی مار پڑی ہے؟ نہیں، مجھے زندگی میں کبھی قمرالزمان صاحب نے جس کو کہتے ہیں کہ یعنی چانٹا بھی نہیں مارا؟ چانٹا بھی نہیں مارا، تھپڑ بھی نہیں۔ کبھی بےزتی ہوئی ہو کسی کام؟ بےزتی تو صبح دوپہر شام ہوتی ہے، سیاست کی وجہ سے ہوئی جب طالب علم تھے تب ہوئی؟ نہیں، وہ تو سب کے مزاج سے آپ واقف ہیں، ویسے بھی وہ چانٹا نہ بھی ماریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ان کے سامنے میں کیا، ان کے کارکن سب کے مزاج سے آپ واقف ہیں، ویسے بھی وہ چانٹا نہ بھی ماریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ان کے سامنے میں کیا، ان کے کارکن بچوں کے کارکنوں بچوں کو ایک ہی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، تو سارے لوگ ہی ظاہر ہے ان کا ایک وہ آخر میں تو ہے ان کا۔ آخر میں بیٹا ہونے کی حیثیت سے نہیں، سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے سردار صاحب کو کوئی مشورہ دینا چاہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سردار صاحب سے مشورے لیتا ہوں۔ صحیح، دیتا نہیں۔ بی بی سی نیوز نیٹ ورک کی اسکرین پر چیف آرگنائزر پاکستان پیپلز پارٹی سردار ضیاء القمر کی گفتگو آپ نے سنی۔ آپ اس گفتگو کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ زندگی نے وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا، تو اگلے پروگرام میں پھر کسی شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔